पहला किस्म था एराब का, उसके मुतलिक मुसन्निफ रहमहुल्लाह इस तीसरे बाब में बाब मारिफत अलामात एराब, इसमें पहले रफ़ के मुतलिक ज़िक्र करते हैं कि रफ़ के 4 अलामात हैं, जिसके मुतलिक हमने कहा था कि असली अलामत उसमें ज़म्मा है, और वाव अलिफ और नून जो है वो फ़र्ई अलामात है, सेकेंडरी अलामात है। उसके बाद हमने देखा था कि जो असली अलामत है ज़म्मा, वो 4 जगहों पर आती है, मुफ़रद इसम में, जमा तकसीर में, जमा मुअन्नस सालिम में, और उस फ़ेल मुज़ारे के साथ जिस फ़ेल मुज़ारे के आखिर पर कोई चीज़ न जुड़ी हुई होगी, जिसके मुतलिक हमने कहा था कि वो 3 चीज़ें होती हैं। या तो नून तौकीद जुड़ा हो तब ये मरफू नहीं रहेगा, तब ये मबनी बनेगा फ़तह पर, या नूनुल इनास जुड़ा हो, नूनुन निस्वा जुड़ा हो, तब ये मबनी बनेगा सुकून पर, या इसके साथ वो ज़माइर जुड़े जो इसको अफ़आलुल खम्सा में तब्दील करे, जैसा कि हम आगे देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद मुसन्निफ रहमहुल्लाह कहते हैं व अम्मल वाव फ़तकूनु अलामतन लिरफ़इ फ़ी मौज़िअैन फ़ी जमइल मुज़क्कर अस्सालिम व फ़िल अस्माइल खम्सति व हिय अबूका व अखूका व हमूकी व फूका व ज़ू मालिन। अब मुसन्निफ ज़म्मा के बाद जो असली अलामत है, उसके बाद फ़र्ई अलामातों के मुतलिक कलाम करना शुरू करते हैं कि ये फ़र्ई अलामात किन किन कलिमात पे आती है। उसमें से पहले ज़िक्र करते हैं वाव के मुतलिक कि वाव कब एज ए रफ़ की अलामत आती है। जैसे ज़म्मा रफ़ की अलामत आती है जो असली अलामत है, इसी तरह वाव भी कभी रफ़ जो एराब का एक किस्म है उसकी अलामत आती है, फ़र्ई अलामत। कहते हैं मुसन्निफ़ फ़तकूनु अलामतन लिरफ़इ फ़ी मौज़िअैन, कि ये रफ़ की अलामत होती है 2 जगहों पर, एक तो जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्माउल खम्सा में। वो 5 इस्म हैं, अबू का यानी अब यानी बाप, अखू का यानी भाई, हमू का हम कहते हैं जो एक औरत की खाविन की तरफ रिश्तेदार होंगे, एक औरत उसके खाविन के साइड से जो रिश्तेदार होंगे उसको हम उन सबको हम कहते हैं, जैसे कि उसका भाई वगैरह। इसी तरह फू ये असल में फमुन से निकला है, फमुन, इसके मुतलिक फम यानी माउथ, मुंह। और इसी तरह जू मालिन, माल वाला, जू बिमाना साहिब, जैसे कि हम देखेंगे तफसील में। मुसन्निफ़ बयान करते हैं व अम्मल वाव, जो वाव है यानी दूसरी अलामत जो रफ़ की 4 अलामतों में से है, जो ज़म्मा की जगह आती है एज ए फ़र्ई अलामत, सेकेंडरी अलामत, वो है वाव। और हमने कहा कि ये फ़र्ई अलामत में से है, ये असली अलामत नहीं है, और इसकी खास जगहें हैं जहाँ पे ये आती है। वो जगह मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि ये 2 जगहों पे आता है, जमा मुज़क्कर सालिम में और अस्माउल खम्सा में। नंबर 1, जमउल मुज़क्कर अस्सालिम। जमउल मुज़क्कर अस्सालिम किसे कहते हैं? जमउल मुज़क्कर अस्सालिमु, ये आप नोट कर ले, जमउल मुज़क्कर अस्सालिमु। अस्सालिम जो है वो मुज़क्कर की सिफत नहीं है, ये जमा की सिफत है, यानी जमउस सालिम, जिसका जमा सालिम हो। इसलिए हम ऐसे नहीं पढ़ते जमउल मुज़क्कर अस्सालिमी, हम पढ़ेंगे जमउल मुज़क्कर अस्सालिमु। जम जो यहाँ पर है ये मुज़ाफ है, मारिफा है, इसलिए सालिम इसकी नात है जमा की, न कि मुज़क्कर की। वरना मुज़क्कर भी मारिफा है, किसी को शायद लगे कि ये मत सालिम सिफत है मुज़क्कर की, ना, ये जमउल मुज़क्करि अस्सालिमु, यानी ये जमा की सिफत है, जैसा कि हमें इसकी डेफिनेशन से समझ आएगा। जमा मुज़क्कर सालिम किस जमा को कहते हैं? जहाँ पर वाव एज ए मरफू की अलामत आता है, रफ़ की अलामत आता है। कुल्लु इस्मिन दल अला अक्सर मिन इस्नैनि बिज़ियादति वाविन व नूनिन फ़ी हालति रफ़्इ व याइन व नूनिन फ़ी हालतैन नस्बि वल जर्रि। ये हर वो इस्म होता है जो 2 से ज़्यादा मुज़क्कर चीज़ों पर दलालत करता है, मगर कैसे दलालत करता है? एक्स्ट्रा वाव और नून के साथ, यानी उस कलमे का जो मुफरद होता है उसके आखिर पर एक एक्स्ट्रा वाव और नून ऐड किया जाता है रफ़ की हालत में। मरफू की हालत में एंड पे लाया जाता है वाव और नून, या और नून लाया जाता है मगर नस्ब और जर की हालत में, नस्ब और जर की हालत में। अच्छा, मिन गैर अतफिन वला तौकीद, वो क्यों किया जाता है? वो जो ज़्यादा
ایڈ کیے جاتے کلمات واو اور نون، اور یہ اس کے بعد جمع پر دلالت کرتا ہے، یہ عطف اور توکید کے بغیر ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے یہ ہم تعریف کی شرح میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. مع السلامتی بنیتی مفردی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا جمع ہوتا ہے کہ اس کا جو مفرد ہوتا ہے، مفرد کی جو بنیہ ہوتی ہے یعنی مفرد کی جو شکل ہوتی ہے، صیغہ ہوتا ہے، فارمیشن ہوتی ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے مفرد لفظ کا، وہ سیف رہتا ہے، اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے جمع تکسیر میں دیکھا، مثلا کتاب اس کا جمع بنتا ہے کتب، الف گر جاتا ہے. رجل اس کا جمع بنتا ہے رجال، اس میں ایکسٹرا الف ایڈ ہو جاتا ہے. مگر اس چیز میں، اس جمع میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا، جب ہم نے تعریف میں کہا کل اسم دل علی اکثر من اسمین، کل اسم ہم نے کہا کل اسم یعنی ہر وہ اسم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جمع ہوتا ہے یہ خاص ہوتا ہے اسما کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے کہا دل علی اکثر من اسمین، اور یہ تمام وہ اسم ہوتے ہیں جو دو سے زیادہ مذکر چیزوں پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ ہم نے کہا اسنین نہ کہ اسنتین. ہم نے کہا دل علی اکثر من اسنین یعنی دو سے زیادہ مذکر چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جمع مذکر اسموں کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا من غیر عطف، اس سے کیا مراد ہے عطف کے بغیر؟ اس سے یہ مراد ہے جیسے شارح بیان کرتے ہیں عبد الرحمن اور الشیخ، لو اتیت بکلمۃ وعطفت مثلها علیها فلا يكون هذا جمعا، یعنی اگر ہم ایک کلمہ لائیں گے اور اس کلمے پر دوسرے کلمے کو عطف کریں گے، اس کو ہم جمع نہیں کہیں گے، مثلا اگر ہم کہیں گے جاء علی و علی و علی، علی 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 یعنی تین علی آئے، یہ تین علی جو ہے یہ تین علیوں پہ دلالت کرتا ہے، یعنی تین اشخاصوں پر دلالت کرتے ہیں، دو سے زیادہ اشخاصوں پہ دلالت کرتا ہے یہ سینٹنس. مگر اس کو ہم جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ عطف پر جمع پر دلالت کرتا ہے. اس کو ہم نحو میں جمع مذکر السالم نہیں کہیں گے، حالانکہ یہ جمع پر دلالت کرتا ہے، لیکن علم النحو میں اس کو جمع ہم نہیں کہیں گے. جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں؟ جو جمع پر دلالت کرتا ہے واو اور نون کے ایڈ کرنے کے ساتھ، اور اس پر کوئی اور کلمہ عطف نہیں کیا جاتا ہے ٹو ڈینوٹ دی پلورل. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا من غیر عطف ولا توکید، نہ توکید کے لیے، یعنی انک لو جئت باسم ما، یعنی اگر تم کسی اسم کو لاؤ گے ثم قررته توکیدا لفظیا، اور اس کے بعد اس کو لفظی توکید کرنے کے لیے، یعنی اس کی توکید کرنے کے لیے لفظی توکید، جو توکید کی ایک قسم ہوتی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کلمے کی تکرار کرو گے. مثلا آپ کہو گے جاء احمد احمد احمد، یعنی تاکید کرنے کے لیے آپ کسی کو کہنا چاہتے ہو احمد ہی آیا احمد ہی آیا احمد ہی آیا، آپ نے 3 بار احمد دہرایا، اس کو ہم جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے، یہ توکید کے لیے ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے کہا مع سلامت بنیت مفردی، کہ مفرد کی جو شکل ہے وہ سالم رہتا ہے، اس میں کوئی تغیر جمع کے وقت نہیں آتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا جیسے جمع تکسیر میں ہوتا ہے. مثلا رجل یہ بنتا ہے رجال، اس کی ترتیب میں مثلا فار ایگزامپل ہم کہیں گے مؤمنون، یہ بنے گا مؤمنون. اس کی حروف کی ترتیب میں نہ کوئی چینج آئی، نہ اس میں کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ ہوئی مفرد میں. ایڈ میں اس میں 2 واو اور نون ہم ایڈ کرتے ہیں، لیکن مفرد میں کوئی چینج نہیں آئی، جس سے جمع مکسر جمع تکسیر باہر نکلتا ہے. یعنی سلامت سے کیا مراد ہے؟ شرط یہ ہوتا ہے کہ حروف اور حرکات دونوں میں سلامتی کی شرط ہوتی ہے، حروف میں بھی اور حرکات کی ترتیب میں بھی، حرکات میں بھی. مثال کے طور پر مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے، اگر ہم اس کو واو اور نون نکالیں گے یہ بنے گا واپس مسلمون، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ مسلمون جو ہے اس کی ترتیب، حروف کی ترتیب، حرکات میں کوئی چینج نہیں آئی. اس لیے جمع مذکر سالم اب ہم کسے کہیں گے؟ جمع مذکر ہم سالم ہم کہیں گے کہ یہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس سے افعال اور حروف باہر نکلتے ہیں، جو 2 سے زیادہ مذکر چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، جس سے مؤنث باہر نکلتا ہے،
عطف کے بغیر توکید کے بغیر، یعنی ہم یہ جمع توکید اور عطف کی صورت میں نہیں بناتے ہیں، ہم اس کو واو اور نون ایڈ کرتے ہیں بزیادت واو و نون رف کی حالت میں، اسے کہتے ہیں جمع مذکر سالم۔ اس کے بعد جو جمع مذکر سالم ہوتا ہے اس کے متعلق کچھ اور احکام ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم اس متن میں ذکر نہیں کریں گے، اس کے لیے قطر الندى، الفیہ ابن مالک ان کی شروحات میں وہ ذکر ہوتا ہے، وہ ہم یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر ہم متن کے مقصود سے باہر نکل جائیں گے۔ نہ ہی مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے جمع مذکر سالم کی کیا شروط ہوتے ہیں، یعنی کس کو ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، لیکن میں خالی چھوٹا سا اشارہ دوں گا کہ جمع مذکر سالم یا تو علم بنتا ہے یا صفت بنتا ہے، مذکر صفت، یا کوئی پراپر نیم ہونا چاہیے، میل پراپر نیم، یا میل کوئی صفت ہونی چاہیے۔ پھر ان کے شروط ہوتے ہیں کہ علم کی کیا شروط ہونی چاہیے جس کو ہم جمع مذکر سالم بنائیں گے، صفت کے کیا شروط ہوں گے جس کو ہم جمع مذکر سالم بنائیں گے، وہ آپ انشاءاللہ تعالی قطر الندى کے شروحات میں آگے پڑھیں گے۔ اور ان کے ملحقات کیا ہے، یعنی کون سے ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کا اعراب جمع مذکر سالم جیسا ہوتا ہے لیکن جمع مذکر سالم نہیں ان کو کہا جاتا ہے، مگر اعراب میں وہ سیم ہوتے ہیں ایز جمع مذکر سالم۔ سو یہ پہلی جگہ ہے جہاں پر رف کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واو۔ واو علامت ہوتی ہے کس کی؟ واو علامت ہوتی ہے رف کی۔ مثلا جاء المسلمون یا ذهب المسلمون لفتح الشام، مثال کے طور پر انشاءاللہ تعالی ذهب المسلمون لفتح الشام یا ذهب المسلمون لفتح فلسطین، لفتح فلسطین مثال کے طور پر۔ ذهب یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، المسلمون یہ اس کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے مرفوع ہے؟ مرفوع ہے واو سے، نہ کہ ضمہ سے۔ نون اس میں لاسٹ پہ ایکسٹرا ہوتا ہے، وہ کیوں لگایا جاتا ہے اس کو علماء کہتے ہیں کہ جیسے مفرد لفظ میں تنوین کا جو نون ہوتا ہے یہ اسی کے بدلے ہوتا ہے، یہ علماء نحو کہتے ہیں۔ مثلا محمدن، مسلمن، لاسٹ پہ جو نون جو یہ ہوتا ہے تنوین، جو ہم نے کہا کہ جو اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ اسی کے بدلے میں عوض ہوتا ہے یہ نون، مگر ہمارا جو مقصود ہوتا ہے وہ ہے واو۔ مسلمون، ذهب المسلمون، واو جو اس میں ہے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، مگر مرفوع کی علامت کیا ہے اس میں؟ وعلامت رفعہ، ہم کہیں گے اعراب میں المسلمون فاعل مرفوع، یہ فاعل مرفوع ہے، رفع کی حالت میں ہے، وعلامت رفعہ الواو، مگر اس کی رفع کی جو علامت ہے وہ سیکنڈری علامت ہے واو۔ کیوں ایسی علامت ہے؟ لأنہ جمع المذکر السالم، ایسے اس کا اعراب ہوگا۔ اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں دوسری جگہ جہاں پہ رفع کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واو، کہتے ہیں وفی الاسماء الخمسہ، یعنی فتکون علامت للرفع فی الاسماء الخمسہ، یعنی واو جو ہوگا وہ رفع کی علامت ہوگی اسماء خمسہ میں، یعنی یہ 5 اسم ہوتے ہیں بس، عرب یہ 5 اسم ایک خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں، یہ 5 سیگے نہیں ہوتے کہ اس سیگے پر کچھ اور اسم بھی ہم ایڈ کر سکیں، نہیں، یہ صرف خاص 5 اسم ہیں، ابن، اخن، حمن، فو اور ذو مال۔ ان 5 اسماؤں میں بھی رفع کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واو، اس لیے یہ مرفوع بنایا جاتا ہے واو نیابتاً عن الضمہ، ضمہ کے بدلے نائب آتا ہے واو ایز رفع کی علامت۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ یوسف 94 آیت میں بیان کرتے ہیں قال ابوہم انی لا اجد ریح یوسف، کہ ان کے والد صاحب نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں یوسف علیہ السلام کی ایروما فیل کر رہا ہوں، اس کی سمل فیل کر رہا ہوں۔ یہاں پہ جو یہ ابوہم ہے، قال یہ فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح، ابو یہ مضاف ہے اور فاعل ہے، ہم اس کا مضاف الیہ۔ اچھا، قال فعل ماضی، ابو اس کا فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ واو، ابو واو۔ کیوں واو اس کی علامت ہے؟ لأنہ من الاسماء الخمسہ، ایسے اس کا اعراب ہوگا، اس لیے یہ فاعل مرفوع ہے، ابوہم ابو فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الواو نیابۃ عن الضمہ، ضمہ کی نیابت میں، کیوں؟ لأنہ من الاسماء الخمسہ۔ اچھا، وتعرب هذه الاسماء بالواو رفعا، یہ جو 5 اسماء ہوتے ہیں ان کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ان کا اعراب ہوتا ہے واو سے، جر کی حالت میں ان کا اعراب ہوتا ہے یا سے، اور نصب کی حالت میں ان کا اعراب ہوتا ہے الف سے۔ مثلا هذا ابوک، رأیت اباک، مررت بابیک، مثال کے طور پر۔
مگر ان کے کچھ شروط ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ جمع مذکر سالم کے بھی کچھ شروط ہوتے ہیں. ان 5 اسماء کو ایسے استعمال کرنے بھی کچھ کہ اسماء ایسے استعمال کرنے کے بھی کچھ شروط ہوتے ہیں. میں ان کی طرف مختصر اشارہ کروں گا. کچھ شروط عام ہوتے ہیں، کچھ شروط خاص ہوتے ہیں، یعنی کچھ شروط کچھ کلماتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ شروط عام ہوتے ہیں تمام 5 اسماؤں کے لیے. پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ کلمات مفرد ہونی چاہیے. اگر ان کلماتوں کو ہم نے مثنیٰ کیا، جمع کیا، تو اس کو اسی اعتبار سے پھر اعراب ہوگا. مثنیٰ کا اپنا اعراب ہوگا، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. اگر ہم اس کو جمع مذکر سالم مثلا بنائیں گے ان کو، تب ان کو ویسا ہی اعراب ہوگا. اگر ہم ان کو جمع تکسیر میں تبدیل کریں گے، تب ان کو ویسا ہی اعراب ہوگا. ان کی جو شرط ہوتی ہے اسماء الخمسہ کی ایسے اعراب کرنے کی، وہ یہ کہ یہ مفرد حالت میں ہونے چاہیے. دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ مکبرہ ہونے چاہیے، یعنی یہ تصغیر کے صیغے پہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی تصغیر کے صیغے پہ نہیں ہونی چاہیے، تب ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا. جیسے تصغیر کا صیغہ ایک ہوتا ہے فعیل، یعنی تصغیر کا صیغہ، یعنی کچھ کلماتوں کو ہم لیتے ہیں عربک میں اور پھر ان کو ایسی پیٹرن پہ ڈالتے ہیں جس سے وہ اس چیز پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ چھوٹا، یہ کوئی چیز کوئی چھوٹی ہے، یا کوئی انڈیئرمنٹ کے لیے، یا کسی چیز کی تحقیر کرنے کے لیے. جیسے صرف میں وہ مبحث پڑھا جاتا ہے. مثلا نہرن کہتے ہیں ریور کو، اگر ہم اس کو فعیل کے وزن پہ ڈالیں گے، ہم کہیں گے نہیرن، یعنی لٹل ریور. اسی طرح اگر ان اسماء کو بھی ہم اس صیغے پہ ڈالیں گے، تب ان کا اعراب ایسے نہیں ہوگا. تیسری شرط ہوتی ہے، جو اہم شرط ہے، وہ ہے ان تکون مضافہ. ان کا یہ اعراب تبھی ہوگا جب یہ مضاف ہوں گی. جیسے کہ ہم نے آیت میں دیکھا قال ابوہم، اگر وہاں پہ مثلا قرآن کے بغیر کسی اور سینٹنس میں ہوگا قال اب، مثال کے طور پر، یا قال الاب، تب اس کا اعراب سیدھا ہوگا مفرد اسم کی طرح، چاہے پھر وہ اضافت ظاہر اسم کی طرف ہو یا ضمیر کی طرف ہو. جیسے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، وہاں پہ وہ ضمیر کی طرف نسبت ہے، یا کسی ظاہر اسم کی طرف نسبت ہو. مثلا سورہ احقاف آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، ذکر کرو عاد کے بائی کا، یعنی ان کے نبی کا. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، یہاں پہ وَاذْكُرْ یہ فعل امر ہے، اس میں فاعل ہے ضمیر مستتر انت. اخا جو یہاں پہ ہے یہ مفعول ہے. اور ہم نے کہا کہ جو یہ اسماء الخمسہ ہوتے ہیں، یہ مرفوع بنتے واو سے، منصوب بنتے الف سے. چونکہ یہاں پہ مفعول ہے، اس لیے یہاں پہ یہ منصوب ہے الف سے. وذکر اخا، ہم کہیں گے اخا مفعول به مفعول به منصوب، وعلامۃ نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه. چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اضافت یا متکلم کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ یا متکلم نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر ہم اب کی نسبت کریں گے یا متکلم کی طرف، ہم کہیں گے ھذا ابی، تب اس کا اعراب ایسے نہیں ہوگا، تب اس کا اعراب مقدر ہوگا. اگر آپ یاد کرو گے کہ تقدیری اعراب کے 3 اسباب ہوتے ہیں، التعذر، الثقل، المناسبہ. جو ہی کسی بھی اسم کے ساتھ، چاہے وہ اسم الخمسہ میں ہو یا کہ کوئی بھی اسم، کسی بھی اسم کے ساتھ یا متکلم جڑے گا، اس اسم کا اعراب پھر تقدیری اعراب ہوتا ہے، کیونکہ یا اپنے سے پہلے کسرہ چاہتا ہے. ہم کہیں گے مثلا ھذا ابی، ھذا مبتدا، اب مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. اب جو ہے اس پہ کسرہ ہے، یہ اعراب کی علامت ہے، یہ یا کی وجہ سے ہے. ہم کہیں گے اب، ہم کہیں گے پہلے ھذا مبتدا مرفوع، اب یہ خبر مرفوع ہے، وعلامت رفعہ ضمۃ مقدرہ. کیوں ضمہ مقدرہ ہے؟ لأنه مشغول، یا ہم کہیں گے للمناسبہ، منع من ظہورها شغلہ بیاء المتکلم. ایسی تعبیرات ہم استعمال کریں گے. یا اسی طرح سورہ صاد میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان ھذا اخی، بے شک یہ جو میرا بھائی ہے، الی آخر الآیہ، ان ھذا اخی. اخی جو یہاں پہ ہے، یہاں پہ اس کا اعراب اس آیت میں یہ سیدھا آیا ہے ایز اے مفرد. اس کا یہاں پہ یہ مثلا اخوی نہیں آیا ہے، مثال کے طور پر یہ ایسے نہیں آیا ہے. اچھا، خاص شروط کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو 4 شروط تھے. نمبر 1 کہ مفرد ہونا چاہیے. نمبر 2 مکبر ہونا چاہیے، یعنی تصغیر کے صیغے پہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 مضاف ہونا چاہیے. نمبر 4 شرط جو ان 5 اسماؤں کے لیے ہے کہ ان کی اضافت جو ہونی چاہیے وہ یا متکلم کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کسی اور لفظ کی طرف ہونی چاہیے، چاہے پھر وہ ضمیر ہو یا کوئی ظاہر
اسم ہو. کچھ خاص شرط ہے وہ دو اسم اسماؤں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ایک تو ہے فو جو ہے یہ اصل میں ہے فمن. اگر ہم اس کو فمن کو میم جوڑیں گے تب اس کا اعراب مفرد ہوگا. فار ایگزامپل ہاذا فمن، ہاذا فمو کا، تب اس کا اعراب سیدھے مفرد کی طرح ہوگا ضمہ ظاہرہ سے. لیکن اگر اب اس فم کا اب ہمیں ایز اے اسماء الخمسہ استعمال کرنا ہے تب ہمیں اس میم کو حذف کرنا ہے. ہم کہیں گے فو کا، ہاذا فو کا، مثلا ہاذا فو کا. مثلا فمو کا رائحتہ طیبۃ، فمو کا، یہاں پہ ہم نے نہیں کہا فو کا، فمو کا. یہاں پہ اس لیے چونکہ اس کے ساتھ میم جڑا، اب اس کا یہ اعراب ضمہ ظاہرہ سے ہوا، اس کا اعراب اب واو سے نہیں ہوا. فمو کا رائحتہ طیبۃ، تمہاری منہ کی سمل اچھی ہے. دوسری جو خاص شرط ہے وہ تعلق رکھتی ہے ذو کے ساتھ. وہ یہ کہ ذو صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے، یعنی صاحب مال، صاحب ثروت، صاحب علم وغیرہ وغیرہ. کیونکہ ذو کا ایک اور میننگ بھی ہوتا ہے، وہ ہے الذی. عرب کے کچھ قبائل ہوتے ہیں، عرب کا ایک قبیلہ ہے اس کو کہتے ہیں قبیلۃ طیئن. وہ ذو کو استعمال کرتے ہیں ایز اے اسم موصول. جیسے الذی اسم موصول ہوتا ہے ویسے ہی وہ اس ذو کو استعمال کرتے ہیں اسم موصول. یہ اس قبیلے کی لینگویج پر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ویسے استعمال کریں گے تب اس کا ویسے اعراب نہیں ہوگا. سو یہ خاص دو شرطیں تھی فمن کے ساتھ اور ذو کے ساتھ. فم کی شرط یہ ہے کہ اس کا میم حذف ہونا چاہیے، اور ذو کی یہ شرط تھی کہ وہ ذو بمعنی صاحب ہونا چاہیے، یعنی possessor of something. اس کی کچھ اور مثالیں دیں گے جس میں یہ تمام شروط پائی جاتی ہے، جس میں مرفوع کی علامت ایز واو ہوتی ہے. سورہ یوسف میں ہی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں اذ قالوا، یاد کرو جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا لیوسف، بے شک جو یوسف علیہ السلام ہے، وہ اخوہ، اور اس کا چھوٹا بھائی اور اس کا دوسرا بھائی، احب الی ابینا منا، وہ دو ہمارے باپ کو زیادہ ڈیئر ہے، زیادہ پسند ہے ہم سے. یہاں پہ جو ہے اذ قالوا لیوسف و اخوہ، اذ قالوا لیوسف، دیکھیں یوسف یہاں پر مرفوع ہے، اخو اس پر معطوف ہے. چونکہ یوسف مرفوع ہے اس لیے معطوف بھی مرفوع آئے گا. اخو اس لیے یہاں پہ مرفوع ہے واو سے، کیونکہ اس میں تمام شرطیں پائی جاتی ہے. اخو یہاں پر مفرد ہے، اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال نہیں ہوا ہے، مضاف بھی ہے ضمیر کی طرف، اور یا متکلم کی طرف اس کی اضافت نہیں ہے. سو اس میں یہ شرط پائی جاتی ہے. اسی طرح ذو کے متعلق ہم کہیں گے واللہ ذو الفضل العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 105، واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ، اللہ مبتدا مرفوع، ذو مضاف خبر مرفوع، وعلامت رفعه واو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. الفضل مضاف إليه، العظیم نعت للفضل. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. سو یہ تھا واو کے متعلق کہ جو واو ہے وہ دو جگہوں پر فرعی علامت آتا ہے رف کے لیے، جمع مذکر سالم میں اور اسماء خمسہ میں، ابو کا، اخو کا، حمو کا، فو کا اور ذو مال. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَلِفُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي تَثْنِيَةِ الْأَسْمَاءِ خَاصَّةً، کہ جو الف ہے وہ رف کی علامت آتی ہے، سیکنڈری علامت رف کے لیے آتی ہے. کس کے لیے؟ اسما کے مؤنث بنانے میں. اگر ہم مثنیٰ کا صیغہ استعمال کریں گے تب اس میں الف ایز اے مرفوع کی علامت آئے گی صرف اسی کے لیے خاص، یعنی تکون علامت للرفع فی تثنیۃ الاسماء حال کون الف علامت للرفع خاص. یہ خاص ہوتا ہے اس مثنیٰ کے ساتھ کہ مثنیٰ میں الف آتا ہے ایز اے رف کی علامت. سو یہ تیسری علامت ہے رف کی علامت میں. پہلا تھا ضمہ، دوسرا تھا واو، اور تیسرا ہے الف، جس میں الف جو ہوتا ہے یہ رف کی علامت، رف کے لیے علامت آتا ہے نیابتاً عن الضمہ، ضمہ کے بدلے ایک ہی جگہ پر، فی موضع واحد، ایک ہی جگہ پر. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا فی تثنیۃ الاسماء خاصہ، اسماء کے مثنیٰ بنانے میں، یعنی جو مثنیٰ اسماء ہوتے ہیں اس میں. اچھا، مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ مثنیٰ کی تعریف کرتے ہیں علماء کل اسم، یہ ہر وہ اسم ہوتا ہے دل علی اثنین او اثنتین، جو دو مذکر چیزوں پر یا دو مؤنث چیزوں پر. مثنیٰ دونوں کے لیے ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی سیم. دو مذکر یا دو مؤنث چیزوں پر یہ دلالت کرتا ہے. مگر کیسے دلالت کرتا ہے ان دو چیزوں پر؟ بزیادۃ فی آخرہ، اس کے آخر میں ایک زیادہ ہوتا ہے.
وہ زیادہ کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون مرفوع کی حالت میں، یا اور نون منصوب اور مجرور کی حالت میں. اور یہ جو دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، یہ عطف اور معطوف کی شکل میں اس چیز پر دلالت نہیں کرتا ہے. مثلا اگر ہم کہیں گے جاء محمد و محمد، محمد و محمد، ہم نے اس سے دو محمد سمجھ آتے ہیں، لیکن اس کو ہم مثنیٰ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ عطف اور معطوف کی شکل میں آیا. مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ عطف اور معطوف کی شکل میں مثنیٰ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ الف اور نون کے ایڈ کرنے سے یہ مثنیٰ بنتا ہے. اچھا، جو ہم نے کہا بزیادۃ فی آخرہ، کہ اس میں آخر میں کچھ ایڈ کیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون رفع کی حالت میں، اور یا اور نون نصب اور جر کی حالت میں. مثلا اگر ہم کوئی مفرد لیں گے کتاب، ہم کہیں گے کتابان، مثلا ہذان کتابان، قرأت کتابین، کتابین، یا اور نون نصب اور جر کی حالت میں. سو مثنیٰ جو ہوتا ہے اس میں یہ تین شروط ہونے چاہیے: دلالتہ علی اثنین او اثنتین، کہ وہ دلالت کرنا چاہیے دو مذکر یا دو مؤنث چیزوں پر. دوسرا ان یغنی عن المتعاطفین، کہ وہ عطف اور معطوف سے بے نیاز ہونا چاہیے، اس کو عطف اور معطوف کی ضرورت نہ ہونی چاہیے مثنیٰ ڈینوٹ کرنے کے لیے، بلکہ وہ مثنیٰ ڈینوٹ کرے کیسے؟ ایکسٹرا کچھ حروف سے، الف اور نون. تیسری شرط ان تأتی فی آخری الف و نون زائدتان، کہ اس کے آخر میں الف اور نون، ایکسٹرا الف اور نون آنے چاہیے، یا او یا ان و نون زائدتان، یا ایکسٹرا یا اور نون آنا چاہیے. مگر یہ جو نون ہوتا ہے چاہے جمع مذکر سالم میں یا مثنیٰ میں، ان دونوں میں یہ نون حذف ہو جاتا ہے مضاف کی حالت میں. اگر ہم جمع مذکر سالم کسی کلمے کو یا مثنیٰ کسی کلمے کو مضاف بنائیں گے، تب یہ اینڈ پہ جو یہ نون ہوتا ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. جیسے تنوین ساکت ہو جاتا ہے مضاف کی صورت میں، اسی طرح یہ نون بھی ساکت ہو جاتا ہے جب یہ مضاف بنتا ہے. پھر تثنیہ کی شروط ہے، اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نے کہا وہ آپ انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ملحقات بھی ہوتے ہیں، وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے قطر الندى کی شروحات یا الفیہ کی شروحات میں. اس کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں وَعَمَّ النُّونُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ إِذَا اتصل بِهِ ضمیر تثنیہ. بیان کرتے ہیں کہ نون جو ہوتی ہے، جو چوتھی علامت ہے رفع کی، فرعی علامت، وہ رفع کی علامت ہوتی ہے فعل مضارع میں. مگر کب فعل مضارع میں وہ رفع کی علامت ہوتی ہے؟ اذا اتصل به ضمیر تثنیۃ، اگر اس کے ساتھ وہ ضمیر، وہ پروناؤن جڑے گا جو ڈوئل پر، دو چیزوں پر دلالت کرے. او ضمیر جمع، یا وہ ضمیر اس کے ساتھ جڑے گا، وہ پروناؤن اس کے ساتھ جڑے گا جو جمع کا ضمیر ہو. او ضمیر المؤنثۃ المخاطبہ، یا اس کے ساتھ وہ ضمیر جڑے جو ایک مؤنث مخاطب چیز پر دلالت کرتا ہے. سو یہاں پہ مصنف چوتھی اور آخری علامت رفع کی ذکر کرتے ہیں، جس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ نون جو ہوتی ہے وہ رفع کی علامت ہوتی ہے فعل مضارع میں اگر اس کے ساتھ ضمیر التثنیہ یا ضمیر جمع یا ضمیر مؤنث مخاطبہ جڑے. یعنی مراد ہے مصنف کا الافعال الخمسہ. فعل مضارع کے جو صیغے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ تین تقسیمات کریں یاد رکھنے کے لیے. ایک تقسیم جو ہے وہ تو علماء کے درمیان ان کا اس کے لیے خاص نام ہے، ان کے لیے انہوں نے خاص نام رکھا ہے، اصطلاح رکھی، ان کو اس کے کہتے ہیں الافعال الخمسہ، جو یہاں پہ مراد ہے. الافعال الخمسہ یعنی یفعلون، تفعلون، یفعلان، تفعلان، تفعلین، یہ 5 صیغے ہوتے ہیں جہاں پر نون رفع کی علامت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان فعل مضارع پر کوئی ایسا حرف داخل ہوا جو فعل مضارع کو منصوب یا مجزوم بنائے، تب یہ نون ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ نون رفع کی علامت ہے. اب اگر وہ مرفوع نہیں رہا تو نون خود بخود ہٹ جائے گا. میں نے کہا کہ فعل مضارع کا آپ 3 تقسیم کریں، الافعال الخمسہ جو میں نے کہا. دوسری تقسیم آپ ان کو یاد رکھنے کے لیے کہیں، جیسے آصف مہر علی کہتے ہیں دروس اللغہ جو انہوں نے پڑھا ہے اس میں وہ ان کو کہتے ہیں 5 in the pocket، یا آپ کہیں 4 in the pocket، 4 یہ چاروں پاکٹ میں ہے، یعنی آسان ہے یاد رکھنا. یفعل، تفعل، افعل، نفعل. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں فعل، وہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اس میں جو مرفوع کی علامت ہوتی ہے وہ ضمہ ہوتی ہے، اور 2 صیغے ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں فعل مضارع میں، وہ ہے یفعلنا اور تفعلنا. وہ نہ مرفوع، وہ معرب نہیں ہوتے، وہ مبنی ہوتے ہیں سکون پہ. یہاں پر ان صیغوں میں سے جو ہمیں مراد ہے وہ ہے الافعال الخمسہ، یا ان کو الامثلۃ الخمسہ بھی کہا جاتا ہے. یہ کوئی خاص افعال نہیں ہوتے، جیسے ہم نے پڑھا نا اس سے پہلے الاسماء الخمسہ، وہ خاص 5 اسم ہے بس، ابن، اخن وغیرہ. مگر افعال الخمسہ میں سے کوئی خاص فعل مراد نہیں، بلکہ یہ خاص وزن مراد ہے، وزن.
اس وزن پہ آپ کوئی بھی فعل ڈالو، ثلاثی مجرد یا مزید بھی ہو یا کوئی بھی ہو، رباعی بھی ہو، ان 5 اوزانوں پہ آپ کوئی بھی فعل ڈالو اس کا یہ اعراب ہوگا. اس لیے نحات اس کو الافعال الخمسہ بھی کہتے ہیں یا الامثلۃ الخمسہ، یعنی یہ مثال ہے، یہ وزن ہے، اس پہ آپ کوئی بھی فعل ڈال سکتے ہیں. اچھا یہ کب بنتے ہیں یہ افعال، یہ کب ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ جب ہم فعل مضارع کے ساتھ 3 قسموں کے ضمائروں میں سے کوئی ایک ضمیر جوڑے جو فاعل ہوتا ہے، جو ضمیر فاعل ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ الف الاثنین، وہ الف جو ڈیول پر دلالت کرتا ہے. اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو 2 غائب مذکر کے لیے ہوتا ہے اور 2 مخاطبوں کے لیے ہوتا ہے. ایک تو دو ایک تو غائب مذکر کے لیے ہوتا ہے اور 2 مخاطبوں کے لیے ہوتا ہے. واو الجماعہ اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، غائب کے لیے 2 غائبوں کے لیے یا 2 مخاطبوں کے لیے. اور یا المخاطبہ اس کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے مخاطب مؤنث سنگولر کو ڈینوٹ کرنے کے لیے. سو اس سے ہمیں 5 افعال حاصل ہوتے ہیں. مثلا ہم کہیں گے یأکلان، تأکلان، یأکلون، تأکلون، تأکلین. یہ جو 5 افعال ہوتے ہیں یا 5 امثلۃ الخمسہ ہوتے ہیں یا 5 جو افعال الخمسہ ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہوتے ہیں بثبوت النون، ثبوت النون کے ساتھ یہ مرفوع ہوتے ہیں. اس کے بعد مصنف نصب کا ذکر کرتے ہیں. یہاں پر ہمارا جو پہلا اعراب کا قسم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں جلد ہی اس کا پھر سے ذکر کروں. وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ باب پڑھ رہے ہیں، باب معرفت علامات الاعراب، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اعراب کی 4 اقسام ہوتے ہیں. پہلا قسم اس میں ہوتا ہے رفع. ہم نے کہا کہ رفع کی 4 علامت ہوتی ہے. ایک اصلی علامت ہوتی ہے ضمہ، اور وہ اس میں مفرد، جمع تکسیر، جمع مؤنث سالم اور فعل مضارع میں ہوتا ہے، اس فعل مضارع میں جس کے ساتھ کوئی نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا 4 in the pockets یا 5 in the pockets آپ کہے، کیونکہ اس میں تفعل 2 کے لیے ہوتا ہے، غائب مؤنث سنگولر کے لیے اور مخاطب مذکر سنگولر کے لیے. یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل. یہاں پہ یہ مرفوع ہوتا ہے بالضمہ، بالضمہ ظاہرہ یا مقدرہ. اچھا واو، اس کے بعد مصنف نے کہا واو، اس کے متعلق مصنف نے کہا کہ یہ رفع کی علامت ہوتی ہے 2 جگہوں پر، جمع مذکر سالم اور اسماء الخمسہ میں. اسماء الخمسہ کے متعلق ہم نے کہا کہ اس کے کیا شروط ہوتے ہیں، خاص اور عام شروط، اور یہ کہ وہ اسماء صرف 5 ہی قسم کے اسماء ہوتے ہیں، خاص 5 اسماء، یہ کوئی وزن نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کہا الف جو ہوتا ہے یہ رفع کی علامت ہوتی ہے مثنی اسماء میں. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ جو نون ہے آخری اور چوتھی علامت رفع کی، وہ علامت ہوتی ہے اس فعل مضارع کے ساتھ، اس فعل مضارع میں جس کے ساتھ یا تو مثنی کا ضمیر جڑا ہوا ہو، یا جمع کا ضمیر جڑا ہوا ہو، یا مؤنث مخاطبہ کا ضمیر جڑا ہوا، یعنی الف واو اور یا. یہ جو الف واو اور یا ہے یہ سب فاعل ہوتے ہیں اس میں. اس کے بعد مصنف نصب کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے 5 علامات ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد اور بھی 2 جو اقسام ہے اعراب کے اس کے بھی علامات مصنف ذکر کریں گے جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں پر ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مزید عربک زبان سیکھنے کی اور اس سے اپنا جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے اسے سمجھنے کی توفیق دے، سلف کا کلام سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے یہ یہاں پہ اس مجلس میں بیٹھنا یہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں اخلاص عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.